बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन जंग की आग एक मरतबा फिर भड़क उठी है। DGI SPR ने आज इंतहाई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद घंटों के अंदर ही किस तरह उलट गई है और DGI SPR को जो चैलेंज मिला है इसका उनके पास क्या जवाब होगा, इस पर भी बात करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज वकला तंजीमों की कैसी धुलाई की है, क्योंकि ये इतना आम केस था। बहरहाल आज DG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की नजर हुआ, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। और काजी साहब जो है वो किस तरीके से आज उनको एक सीधी टक्कर दी गई है, और इजाफी नोट जो है अतर मिनल्ला साहब का, उसने किस तरीके से सबको बेनकाब किया है, तफसील आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त DGI SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है, चूंकि उसके अंदर जो इल्जामात लगाए गए और उन्होंने जो अपना दिफा किया, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने अपना जो बयानिया दिया, उसके अंदर जो है वो कहाँ तक कौन दुरुस्त है, इस पे तो हम बात करेंगे। लेकिन असल जो मामला है वो ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज 6 जजेस के खत केस के अंदर जिस तरह काजी साहब को टक्कर दिया, और काजी साहब बराह रास्त कई मरतबा इसके अंदर जो है वो इंटरप्ट करते रहे, और चूंकि वो प्रेजाइडिंग चेयर पे होते हैं तो उन्होंने उसका अपना फायदा उठाया है। लेकिन जो सवाल आज उठाया था पिछली लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर, अटॉर्नी जनरल ने आज वो इजाफी नोट पढ़ा, तो जब पढ़ा तो वो पढ़ नहीं पाए थे, और फिर अतर मिनल्ला साहब ने खुद उसको पढ़ा और उन्होंने बताया कि अटॉर्नी जनरल साहब को उनकी तहरीर पढ़ने में मुश्किल हो रही है, लेकिन मैंने ये पूछा है कि अदलिया में संगीन हुकूमती मुदाखलत पर वफाक को जवाब देना चाहिए, जैसा कि तमाम हाई कोर्टों के जवाब में भी उजागर किया गया है। अदलिया की आज़ादी पर इन संगीन हमलों को हल्का नहीं लिया जा सकता। अदलिया की आज़ादी पर इन संगीन हमलों को हल्का नहीं लिया जा सकता। खुफिया इदारों को कंट्रोल करने वाले वफाकी हुकूमत इन वाकयात पर अपनी पोजीशन वादे करे। इन वाकयात पर कार्रवाई हतमी तौर पर वफाकी हुकूमत के जिम्मेदारी है। हाई कोर्टों ने वादे कह दिया है कि ऐसे वाकयात अब भी जारी हैं। जस्टिस ईसा साहब दरमियान में वारद हुए, उन्होंने कहा कि हुक्मनामे में एजेंसियों से पहले ही जवाब मांग लिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा वो महज तजावीज़ पर जवाब मांगा गया है, तो ये जवाब उनसे वैसे जो है वो मांगा गया है, तो ये एक चीज तो नजर आई। दूसरी तरफ जो आज वकला तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तकरीबन जो बड़ी बार्स हैं वो इस वक्त आपको इल्म है एहसन भून, आदम नदीर तारड़, उनके ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन ये बात चूंकि जस्टिस अतर मिनल्ला को भी पता है, तो आज जो ये इतनी बड़ी आज आम समात थी कि अगर दरमियान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना आती और डाइवर्ट मामला ना होता तो पूरी पाकिस्तानी कौम तक बराह रास्त भी ये पहुंची। बहरहाल इसको सुना भी गया। लेकिन सबसे जो आज आम बात की कादी साहब ने, वो कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान है उसको बगैर इन्वेस्टिगेट किए उन्होंने झूठा करार दे दिया। अब इस पर सारे लोग हैरान हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, यानी इस कुर्सी पे बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आपने झूठा बयान, मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी हद तक कहा होगा कि काजी साहब जो है मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूं। अच्छा, इसके अंदर काजी साहब जो है उन्होंने उसका बयान कहा कि एक कमिश्नर ने बयान दिया, तमाम मीडिया ने वो झूठा बयान चलाया, बाकी दुनिया में वो चलाया जाता तो हद के इज्जत का कानून लागू होता, लेकिन यहाँ बेलगाम घोड़ा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कब्जा है। भाई किन लोगों का कब्जा है, कुछ लोगों से क्या मुराद है, तहरीक इंसाफ का? नहीं, ये तो पाकिस्तान की, ये आपको वैसे ही पता नहीं कोई वहम है। और आज DG साहब ने भी ये बात की है, भाई पाकिस्तान की आवाम की जो अक्सरियत है वो सोशल मीडिया पर प्रेजेंट हो रही है। अच्छा, वहां पे उन्होंने कहा कि सादा सी बात है, आपको अपना लोहा मनवाना पड़ता है। लोगों को गुमराह करने वाले तनकीद जो है वो नहीं होनी चाहिए। सब लोग मजबूत नहीं होते, कुछ मेरी तरह कमजोर भी होते हैं। जस्टिस मंदोखेल, सादा सी बात है, आपको अपना लोहा मनवाना पड़ता है। तनकीद और झूठ में बहुत फर्क होता है चीफ जस्टिस। यहाँ एक कमिश्नर से उन्होंने झूठ बोला, सारे मीडिया ने कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान है अब वो चलाया। मेरा ख्याल है वो अपनी हद तक उन्होंने उसको क्लियर किया है। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो ये वकला तंजीमों का किरदार है और उनकी तरफ से पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो वकील साहब मौजूद थे वकला, उनको आज बड़ा जबरदस्त जवाब दिया और सवालात बड़े आम किए। उनका सदर साहब, यानी सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर है शौकत पराचा, उन्होंने कहा अतर मिनल्ला साहब ने, सदर साहब हमने 76 साल झूठ बोला है, हमने सच को छुपाया है,
ہماری کریڈیبلٹی متاثر ہوئی، مجھے مداخلت کرنی پڑے گی، آپ کیس آگے بڑھائیں۔ چیف جسٹس صاحب جب انہوں نے محسوس کیا کہ اطہر من اللہ صاحب نے اس طرح کے سوالات کر کے جو ہے وہ کیا، تو انہوں نے ضرور اپنا وہ پریزائڈنگ چیئر کا جو ہے وہ کیا استعمال۔ لوگوں کو سچ پتہ چلنا چاہیے، اطہر من اللہ، سچ سے خوفزدہ نہیں ہوں، اطہر من اللہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سنگین الزامات لگائے ہیں جو جرم کے زمرے میں آتے ہیں۔ وکیل پاکستان بار کونسل، جرم فوجداری نوعیت کا ہے، ایسا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تمام ہائی کورٹس نے 6 ججز سے بھی زیادہ سنگین جوابات جمع کروائے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ، ایک ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ مداخلت آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ لگتا ہے پاکستان بار نے اپنی تجاویز ہائی کورٹس کے جوابات کو مد نظر رکھ کر نہیں تیار کی۔ ایک ہائی کورٹ نے تو یہ کہا ہے کہ آئین کو سبوتاژ کیا گیا ہے۔ یہ مداخلت نہ فیض آباد دھرنا کی رکی ہے نہ کسی اور چیز سے۔ ججز نے ہائی لائٹ کیا کہ مداخلت ایک جاری سلسلہ اور رجحان ہے، یعنی یہ رکی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ اب یہ دھرنا کیس کا فیصلہ ہوا ہے تو یہ رک گئی ہے، آپ بتائیں ایسا کیا ڈر پیدا کیا جائے کہ یہ سلسلہ رکے؟ اطہر من اللہ، اٹارنی جنرل خود مان چکے ہیں 2018 میں کیا کچھ ہو رہا تھا، اور 2019 میں ہائی کورٹ کے آزاد 2018 ججز کے لیے بڑا چیلنج سپریم کورٹ کی ملی بھگت تھی۔ سپریم کورٹ کی ملی بھگت کا جو لفظ ہے وہ بولا سابق ججز کے لیے، تو آج بھی ملی بھگت پر بڑے وہ پریشان نظر آئے ہیں۔ ججز نے ایک ایشو کو اٹھایا، ان 6 کے ججز کے ساتھ کیا ہوا؟ جو سچ بولے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ جج کو سننا زیادہ اور بولنا کم چاہیے۔ اطہر من اللہ صاحب کو قاضی صاحب یہ وعظ فرما رہے ہیں، آپ اندازہ کر لیں، جو خود کسی کو بولنے نہیں دیتے، وہ جب انہوں نے آج وہ وعظ فرمایا ہے۔ اچھا، شوکت شہزاد جو ہے سپریم کورٹ بار کے صدر، انہوں نے دلائل دیا کہ جج کے پاس توہین عدالت سمیت دیگر آپشن موجود ہیں، کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ احسن بھون نے بھی کہا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام سپریم کورٹ نہیں کر سکتی وہ ڈسٹرکٹ جج کرے گا؟ اطہر من اللہ، حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یہ انہوں نے پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار کو جواب دیا صدر کو۔ جب آپ براہ راست نشریات میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ مداخلت پر خاموش رہی تو اس سے عوام میں اچھا پیغام نہیں جاتا۔ یعنی عجیب قسم کے بار کے صدر ہیں جو آزادی اظہار رائے کے اتنا خلاف ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ آپ کیوں یہ رائٹ دے رہے ہیں، یہ بند کریں، یہ براہ راست کارروائی نہیں چلنی چاہیے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا کا جو خوف ہے وہ چلا ہے، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے آج اس پر بڑا اظہار خیال بھی کیا ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ لیکن جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کیا ہے تو یقیناً انہوں نے ایک عرصے کے بعد یہ پریس کانفرنس کی ہے، اور ان کا شاید یہ اندازہ ہو کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے، 9 مئی قریب ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک مرتبہ پھر یہ بیانیہ جو پھیلایا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور یہ سارا پولیٹیسائز ہو گیا ہے، چونکہ سزائیں جس انداز میں لوگوں کو ہوئی، فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا ٹرائل، اور پھر اس کے ساتھ ہی جس طرح انتقامی کارروائیوں کا لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک بندی یا بندہ لاہور میں تھا تو اس پر جو ہے وہ جا کے میاں والی سرگودا میں بھی مقدمہ درج ہو گیا۔ جو بندے ویسے ہی گزر رہے تھے اس وقت پھنس گئے، ان کو بھی کیسز کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزوں کے اندر بڑے شکوک و شبہات ہوئے، پھر لوگوں کے گھروں پہ حملے کیے گئے باقاعدہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی تحریک انصاف کی ان کو رہا کر دیا گیا۔ اب تحریک انصاف کے لوگوں نے جو آج رہنما تھے اور وکلاء ٹیم تھی، انہوں نے بڑا تکڑا جواب دیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ڈی جی صاحب اگر یہ پریس کانفرنس نہ کرتے تو شاید بہتر ہوتا، کیونکہ جتنا سخت رد عمل آیا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ہے تحریک انصاف کا تو کوئی پیسے تحریک انصاف دیتی ہے، یہ عوام کا اوورآل رد عمل ہے، عوام کی اکثریت کا رد عمل ہے، اور کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ ایسی باتیں کی ہیں جن کا زمینی حقائق سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ تحریک انصاف کو اتنا ووٹ پڑا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یعنی یہ ایک ننگا جھوٹ ہے۔ فارم 45 کے مطابق ایک دھاندلی ڈکیٹی کی گئی، اور یہ قوم کے خلاف ڈکیٹی ہوئی ہے۔ اب یہ اس پہ میرا خیال ہے ان کو یہ ڈیفینڈ کرنے ہی نہیں چاہیے، اور یہ نعرے بلند نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا ووٹ، چونکہ اصل میں 70% ووٹ تحریک انصاف کو ملا ہے، باقیوں کو 30% ملا ہے، لیکن انہوں نے فارم 47 کے نتیجے کے تحت اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اچھا، اگر وہ نہ کرتے تو اتنا رد عمل نہ ہوتا، اور اب الٹا 9 مئی کی تحریک انصاف کی کمپین بنا دی ہے، اور وہ بھرپور طریقے سے اور زیادہ اس کے اندر نہ صرف جواب دیں گے، اور آپ دیکھیے
کہ عمران خان کی جو جواب ہے یا ان کی جو پذیرائی ہے، جب 8 فروری کے انتخابات میں آپ کو پتہ چل گئی اور لوگوں نے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا، تو کم از کم آپ جو ہے وہ اتنا تو نہ بتائیں کہ ہم پاکستان کے مالک ہیں اور ہم یہ بتاتے رہیں گے بار بار۔ بھئی عوام نے فیصلہ سنایا کہ ہم مالک ہیں، باقی جو بھی ہیں وہ قابض ہیں۔ فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے، تو یہ اگر نہ کرتے روٹین کے اندر 9 مئی کے دن آپ اپنا بیانیہ دیتے، تحریک انصاف اپنا بیانیہ دیتی اور یہ دن گزر جاتا۔ یہ میرا خیال ہے اب جو رؤوف حسن نے اور باقی جو سارے لوگ تھے، انہوں نے جو باتیں کی اور ان باتوں کے اندر اتنا وزن ہے کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت سوشل میڈیا پر آپ برس بھی رہے ہیں، گرج بھی رہے ہیں، پابندیاں بھی لگا رہے ہیں، سزائیں بھی آپ سنائیں گے، ٹرائل بھی کریں گے، لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ میرا خیال ہے آپ مشکل ہو گئی ہے۔ اچھا، اب انہوں نے یہ بات کی، تحریک انصاف نے چیلنج دیا ہے، اور چیلنج یہ دیا ہے کہ جناب آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو 7% ووٹ ملا ہے اور باقیوں کو یہ ملا ہے، تو یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ اپنی ساری جماعتوں کو نکالیے، 1000 کے مقابلے میں 1 لاکھ ہم آپ بندہ نکالیں گے تاکہ پتہ چلے عوام کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور اگر رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں تو یہ بات سچ ہے، زمینی حقائق بالکل ایسے ہی ہیں کہ عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اس میں اب کوئی رائے، یعنی یہ ایک ایسا سفید جھوٹ ہے کہ عوام جو ہے، اور پھر فوج کے خلاف تو کوئی جنگ نہیں ہے تحریک انصاف کی، نہ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے، نہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت پر سارے تنقید کرتے ہیں، نون لیگ ماضی میں کرتی رہی ہے، پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے، اور یہی رونا یہ بھی رو رہے ہیں، فضل الرحمان بھی یہی بات کر رہے ہیں، اچکزئی مینگل بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے، اب انہوں نے کہا کہ عوامی حمایت اس کے ساتھ جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ہے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے۔ اپنی جماعتوں کو کہیں 2000 بندہ اکٹھا کریں، ہم 2 لاکھ اکٹھا کریں گے، دیکھتے ہیں کس کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے۔ اچھا، ایک بات یہ کی، جوڈیشل کمیشن بنائیں، یہ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا مطالبہ ہے، ہم تو چاہتے ہیں کمیشن بنے۔ کمیشن 8 فروری کے الیکشن، عمران خان پر حملہ، آڈیو لیکس، جبری طلاقوں اور 9 مئی واقعے پر بنے۔ جبری طلاقوں سے مراد ہے زبردستی لوگوں کو دوسری پارٹیز کے اندر بھیجنے کا معاملہ۔ اچھا، کمیشن ضرور بنائیں، کمیشن 2014 بے شک تحقیق کریں، مگر وہ کمیشن پھر سائفر، رجیم چینج، عمران خان پر قاتلانہ حملہ، 8 فروری کو اسٹیبلشمنٹ نے مینڈیٹ چوری کیا، اس کی تحقیقات کرے گا۔ آئیں بنائیں کمیشن، ہم ساتھ ہیں۔ یہ چیلنج انہوں نے نہ صرف قبول کیا بلکہ چیلنج دے دیا الٹا۔ یہ کس خوف میں مبتلا ہے کہ انہیں پی ٹی آئی ان کو دہشت گرد جماعت نظر آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طبقہ ملک پر قابض ہے اور ان کا قبضہ ختم ہو رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ اس چیز کو ہوتا ہے جو موجود ہو، جمہوریت موجود ہی نہیں ہے تو خطرہ کیسا؟ جیسے آرٹیکل کے اندر قاضی صاحب کو میرا خیال ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی اسی طرح کا جواب دیا تھا، جب جرم اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا ہے، وہ عمران خان کی گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی سی سی ٹی وی فوٹیج، پی ٹی آئی انتشار نہیں پھیلا رہی، یہ ٹولہ جو ہمیں الزامات لگا رہے ہیں یہی انتشار پھیلا رہا ہے۔ یعنی اس پی ٹی آئی کو ٹولہ کہا تو انہوں نے بھی اب ان کو ٹولہ کہا ہے یہ، اور میرا خیال ہے یہ پریس کانفرنس ٹوٹل سیاسی تھی، پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، نیشنل سیکیورٹی، انہوں نے کہا جی اس پہ بات ہونی ہے، اوپر سارا تیاری سیاسی تھی اور الزامی معاملہ ہے، اور یہ تو قوم پوری ایک طرف کھڑی ہے اور آپ ایک طرف کھڑے ہیں، تو یہ تو معاملات نہیں ہوں گے، اور شہداء اور یادگاریں ان کے پیچھے تو میرا خیال ہے نہیں زیادہ جو ہے وہ بیانیہ بن سکتا، کیونکہ شہداء کے تو قوم ساتھ ہے، پی ٹی آئی بھی ساتھ ہے۔ ملک بھر اس وقت ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہے، ان کو خوف ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ان کے کرتوت باہر آئیں گے، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم یہی ہیں۔ یہ دیکھیے بڑا سخت رد عمل دیا گیا ہے۔ الزام تراشی سے کوئی مجرم ملزم نہیں ہوتا اور کوئی ملزم مجرم نہیں بن جاتا۔ کیا کہا گیا کہ 7% لوگوں نے ووٹ دیا، یہ غلط بیانی ہے۔ اچھا، وہ پھر سی سی ٹی وی فوٹیج انہوں نے کہا دیں آپ، یہ بھی معاملہ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہاں تو سیکورٹی ہوتی تھی، وہ کدھر گئی تھی؟ بہت سارے عام سوالات جو عموماً تحریک انصاف اٹھاتی ہے وہ انہوں نے اٹھایا، اور 9 مئی سے پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے مابین ایک مرتبہ پھر یہ جنگ چھڑ گئی ہے، آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد، پاک فوج۔
پائندہ باد.